Israel has turned Gaza into a living hell. This massacre must stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि उम्मत मुस्लिमा, उनके आला दिमाग और सरबराहान मुमलिकत व रियासत वो मुज्तमे हुए, इकट्ठे हुए और उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया। बाज़ लोगों के नज़दीक ये है कि बस जी पकड़ लें बम और फोड़ दें और चला दें, लेकिन हमें मुआशी तौर पे और इखलाकी इंसानी हवाले से बहुत कुछ सोच के आगे बढ़ना है। इसीलिए ये इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें अरब दुनिया और इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक थे, जो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन एक वाज़े मैसेज दे दिया गया और यकीनन इसके जो समरात होंगे वो भी समेटेंगे। और इसकी बहुत सारी, मैं अगर इस तरफ चल पड़ूँ तो बहुत लंबा ये तवील टॉपिक बन जाएगा, लेकिन हमें अपने तय भी सोचना है कि हम सिर्फ जज्बाती नारे लगाएंगे या बीइंग ए मुस्लिम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है तो कोई भी मज़हब गैर इंसानी कामों पे हमें मजबूर नहीं करता, ना तरग़ीब देता है। लिहाजा अच्छी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। इसके साथ साथ गैर कानूनी, गैर मुल्की तारकीन वतन, उनका इनखला, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, लेकिन ये हमारा हक़ है, हमारा आइन है, कानून है, उसके तहत सबको रहना होगा। और अगर हम अपना दिल भी वसी करें, दामन भी वसी करें, बाजू भी फैलाएं और हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए, हमारे जवानों को शहीद किया जाए, हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को भी ना बख्शा जाए, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जितना भी प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जाता है, मीडिया का किरदार उसमें क्या है, सोशल मीडियम उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपने जो मसाइल हैं उनको भी ज़ेर बहस लाना चाहिए। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रख पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अफजल भट्ट, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके आने का। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, दिफाई उमूर हों, रीजनल इशूज़ हों, जनाब एहसान टीपू महसूद, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। स्काइप पे हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया कार जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपका वक्त देने का। और ब्रादरम एजाज़ सैयद, सीनियर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब आपके वक्त का, मशकूर ममनून हूँ। अफजल भट्ट साहब, ये जो सऊदी अरब में इजलास हुआ, यकीनन एलामिया भी जारी हुआ और इख्तिताम पजीर भी हुआ, इसको, इसके मंदरजात को हम कैसे बढ़ाएंगे? और हमारे वज़ीर आज़म ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल हो या बैनुल अक़वामी बरादरी बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखें, इस इशू पे पूरी दुनिया एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके खड़ी है। कल भी 3-3 लाख लोग यूरोप में निकले, अमेरिका में निकले, लंदन में निकले। वो सब मुसलमान नहीं हैं, उनमें यहूदी भी हैं, उनमें ईसाई भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें सिख भी हैं, जो इंसानियत के नाम पर जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ भी इस्लामाबाद में भी एक सिविल सोसाइटी ने, नेशनल प्रेस क्लब, सिविल सोसाइटी, CDA मजदूर यूनियन, सेंटर बशार हुसैन सईद साहब के साथ मिलकर हमने किया, जिसमें तमाम लोग सिर्फ 2 परचम लेकर आए थे, एक पाकिस्तान का परचम, एक फ़लस्तीन का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का परचम नहीं था। वहाँ भी मैंने दोस्तों को ये बताया कि खुदा के वास्ते पूरी दुनिया से अलग लाइन अपने जज्बात की वजह से ना लिया करो, कि पूरी दुनिया एक नुक्ते पे जमा हो गई है कि जंग बंद होनी चाहिए और दूसरा मुतालबा यह है कि फ़लस्तीन स्टेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दुनिया का कोई बंदा ये कह रहा है कि नहीं, हमने इसराइल के ऊपर अटैक कर देना है या करना चाहिए। इस वक्त फ़लस्तीन का केस इतना स्ट्रांग हो गया है, जो फ़लस्तीनी बच्चों के खून की वजह से, बिल्कुल फ़लस्तीन की हमारी ख़वातीन की वजह से, फ़लस्तीन की सिविल सोसाइटी के खून की वजह से, कि आज से 2 माह पहले ऐसे लग रहा था जैसे फ़लस्तीन इशू अब कागज़ों में ठप हो जाएगा। बल्कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने तो यूनाइटेड नेशन में ये कह दिया था
کہ اب ایک نیا نقشہ جو ہے وہ مارز وجود میں آنے والا ہے، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ 5 بڑے ملک اسلامی جو ہیں وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ قوموں کی تاریخ کے اندر اس طرح کی اچیومنٹ کو آپ دیکھتے ہیں، یس پھر یہ وہ جو بے گناہ خون بہہ رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو فلسطین کے پیچھے لا کھڑا کیا ہے۔ جو 3 لاکھ ایسے ہی ہے، لوگ کل لندن کی سڑکوں پہ تھے، ان میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 بھی نہیں تھی۔ وہ سب لوگ 1 2 3 4 کے نعرے لگا رہے تھے، مختلف قومیت کے، بالکل ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، کہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے OIC نے بہت اچھے طریقے سے انٹرنیشنل پریشر بڑھایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک میسج دیا ہے پوری پرامن دنیا کو کہ جو آپ اسلام کے خلاف ایک لیبل لگاتے ہو کہ یہ کوئی انتہا پسند ہے، ہم انتہا پسند نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک انتہا پسند نہیں ہے، اسرائیل انتہا پسند ہے۔ یہ میسج اتنا بڑا میسج ہے، اب شاید لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان سب اسلامی ملکوں کو ایک فوج بنا لینی چاہیے اور پھر وہاں سمندر کے راستے اٹیک کر دینا چاہیے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ اس وقت جس نے اٹیک کیا ہے فرسٹ ٹائم ہوا ہے یہ فلسطین کی ہسٹری میں کہ تمام طاقتور ممالک کے حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام طاقتور ممالک کے عوام، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ایگزیکٹلی شعبہ ہے زندگی سے وہ تعلق مخالف رکھتے سمت میں ہیں، ہے، وہ فلسطین کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ہے، ایسے ہی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی مظلومیت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، اور اس وقت فلسطینیوں کی مظلومیت دنیا میں سب سے بڑا ویپن بن گیا ہے کہ جس نے اسرائیل کا پورا 75 سال میں کھربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈبو کر رکھ دی۔ احسان ٹیپو محسود صاحب، جس طرح بٹ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ بھی ڈبو کر رکھتی ہے اور چہرہ بھی مزید سیاہ اور مکروہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر G7 والوں کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی یوکرین کو نہیں بھولنا ہم نے، ادھر ان کی توجہ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ وہ کون سی جوں ہے جو ان کے کانوں پہ چھوڑی جائے تو انہیں کوئی محسوس ہوگا۔ ہاں بالکل فیضل صاحب، یعنی یوکرین کا جو ایشو ہے تو کل بھی میں ان کے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، زیلنسکی جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ یہی یعنی ویسٹرن ورلڈ سے یہی گلہ کر رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کی وجہ سے یوکرین کا جو ایشو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے، اور یعنی دوبارہ سے وہ پیسوں کا بھی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے، تو وہ ایشو تو واقعی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، خاص کر جو ویسٹرن میڈیا ہے، لیکن OIC کے کانفرنس کے حوالے سے، کیونکہ یہ صرف OIC کا نہیں بلکہ GCC کا بھی تھا، گلف کوآپریشن کونسل، تو انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر کے یہ تھا، ایک بہت سٹرانگ فورم ہے، اور OIC ویسے بھی UN کے بعد سب سے بڑا فورم ہے، لیکن وہاں پہ یعنی سب نے کنڈیم بھی کیا اور بڑے سٹرانگلی کنڈیم کیا اسرائیل کی طرف سے جو ایک ایگریشن ہو رہی ہے فلسطینیوں کے خلاف، لیکن کچھ آپشنز ہیں، کیونکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ کوئی بارڈر کا کلیشز ہو رہے ہیں، کوئی صرف جڑپیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے فل فلیج ایک جنگ کا ماحول ہے، اور وہ یعنی اس میں کارپیٹ بمپنگز بھی ہیں، اس میں گراؤنڈ انکرشنز بھی ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ شفا ہاسپٹل کے بعد جو القدس ہاسپٹل ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور الربیہ کی رپورٹ ہے کہ شفا ہاسپٹل کے سامنے تقریباً 100 کے قریب ڈیڈ باڈیز ہیں جس کو دفنانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کچھ آپ کے پاس کارڈز ہیں مسلم ورلڈ کے پاس، اس میں یعنی یہ نہیں کہ آپ جنگ میں آپ انوالو ہو جائیں، آپ کوئی جنگی اقدام شروع کر دیں، تو اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، کچھ جو پہلے کچھ مسلمان ممالک نے وہ ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو، کچھ نے ریسنٹلی کیا تھا، تو آپ ان کو بھی کچھ عرصے تک سسپینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی اسرائیل پہ میکسیمم پریشر آئے۔ اور آج جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج نہیں بلکہ کل ہوئی ہے، کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں میکرون، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ بالکل سیز فائر کا وقت یعنی وہ ہے اور سیز فائر کی طرف جانا چاہیے، اور انہوں نے اسرائیل کو بھی یعنی کنڈیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے، ہم ان کو بھی کنڈیم کریں، لیکن اسرائیل جو رسپانس میں کر رہا ہے اور وہ سویلین کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں اگر مسلم ورلڈ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کانکریٹ سٹیپس بھی ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ٹائز کے حوالے سے، اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن، کہ نہیں ہم جنگ میں تو ملوث نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم انسانی بنیاد کہ اس پہ ہم یعنی انٹرونشن وہ کرنا چاہ رہے ہیں،
اور یہ بھی نہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی معاشی حوالے سے یا پولیٹیکلی وہ کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہے، فائنینشلی بھی اتنی بری، خاص کر جو عرب ورلڈ کو اگر آپ دیکھ لیں اور گلف جو کنٹریز ہیں، تو وہ جو ایفرٹس ہونے چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ، وہ میرے خیال میں ابھی بھی لیک کر رہے ہیں مسلم ورلڈ۔ یقیناً اس کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے۔ رضوان رضی صاحب، جس طرح بات ہوئی، ٹیپو صاحب بھی فرما رہے ہیں، بٹ صاحب نے بھی یہ کہا، آپ بھی اتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جو ہو رہا ہے، لیکن بین الاقوامی برادری وہ تو بری طرح ناکام ہو گئی، اور جس طرح بٹ صاحب نے یہ کہا نا کہ وہ سربراہان ایک طرف کھڑے ہیں اور عوام ان کی مخالف سمت میں کھڑے ہیں، ہوش کے ناخن کب تک آئیں گے ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم تھوڑا سا نا اس کو درست کر لیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ قتل عام ہے۔ جنگ کے اندر دو فریق ہوتے، یہاں پہ کوئی فریق نہیں ہے، یہاں پہ ایک قابض ہے اور دوسرا مقبوض ہے، اور جو مقبوض ہے وہ قابض کی ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پچھلے 75 سال میں اس کی زمینوں سے، اس کے گھروں سے، اس کے کھلیانوں سے نکال دیا گیا ہے، اور اس نکالنے کی کوئی لاجک، کوئی جسٹیفیکیشن، لیگل، مورل کہہ لیں آپ، اسٹریٹجک کہہ لیں، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آج کل ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ فلسطین کے پاس سمندر میں بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تو اس لیے فلسطین کو وہاں سے صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ کے بندو، یہ ذخیرہ تو پہلے بھی اسرائیل کے زیر استعمال ہے نا۔ فلسطینیوں کو تو بیچاروں کو سمندر میں کشتی مچھلی پکڑنے کے لیے بھی اتارنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی احسان بھائی نے بات کی ہے کہ یوکرین کی، دیکھیں یوکرین کی اور یہاں کے ٹرین میں ایک ڈیفرنس ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سویلین آبادی ہے، کنسنٹریٹڈ ہے، اور ٹارگٹس کا پتہ ہے۔ اب یوکرین اٹھا کے دیکھیں، پورے یوکرین کی آبادی 80-90 لاکھ سے زائد نہیں ہے، اور وہ اتنا بڑا یوکرین ہے، تقریباً آدھا سب کانٹیننٹ بن جاتا ہے اس سے، جتنی رقبے کے اندر اس کی آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، یہ بمباری ہوتی ہے، اور اس سے بیشتر لوگ جو ہیں، تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ اس کے یورپ کے مختلف ممالک میں جا کے پناہ لے چکے ہیں۔ ان بیچاروں پہ تو ہمسایہ ممالک نے بارڈر بھی بند کر رکھے ہوئے، یعنی فلسطینی جو ہیں وہ مصر نہیں جا سکتے، فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے جان بچانے کے لیے اردن نہیں جا سکتے۔ تو ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا کمپیریزن اس کو اس طرح ڈرا کریں۔ ایون افغانستان کے اندر بھی جب فورن انویژن ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہو تو افغانستان کی آبادی ساری 3 کروڑ ہے اب، اور 20 سال پہلے 1.5 سے 2 کروڑ تھی، اور وہ بھی پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو جس طرح کی کنسنٹریشن ہمیں یہاں پہ پاپولیشن کی نظر آتی ہے، اس طرح کی ان دونوں ممالک میں نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پہ ان کا جو قتل عام ہے، آپ دیکھیے جیسے آپ نے ابھی بتایا العربیہ کی رپورٹ کے جناب وہاں پہ ہاسپٹل کے باہر 100 سے زائد لاشیں پڑی ہیں اور ان کو دفنانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں جس بات کے اوپر آواز اٹھانا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، تو آپ کے خلاف حماس لڑ رہی ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن کریں۔ یہ سویلین آبادی کے اوپر، یہ ہاسپٹلز کے اوپر، یہ سکولز کے اوپر، یہ سینیگاگ کے اوپر، یہ چرچز کے اوپر، یہ مساجد کے اوپر حملہ کرنے کی لاجک کیا بنتی؟ یہ وہ بات ہے، یہ وہ دلیل ہے۔ مطلب دیکھیے، اور یہ کوئی مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے فلسطین۔ فلسطین مقدس ہے ہمارے یہودیوں کے لیے بھی، فلسطین مقدس ہے مسیحیوں کے لیے بھی، سب کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ تو اس میں اس وقت جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے اندر مسیحی بھی شامل ہیں، ان کے اندر یہودی بھی شامل ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت کا ایشو ہے، اس کو کسی مذہب سے مختلف نہ کیا جائے۔ نہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو خالصتاً کسی مذہب کے ساتھ نتھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہمارے جذبات ہیں، اور اسی لیے جس طرح بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا رضی بھائی کہ بیرونی دنیا میں کیوں لوگ آئے ہوئے ہیں باہر، اسی لیے نا کہ ایک تو ظلم ہے اور خون کا رنگ سب کا وہی ہے، اور کیوں کر یہ ظلم برداشت کیا جائے۔ اعزاز سید صاحب، OIC، عرب لیگ اور اس کے جتنے سربراہان تھے، سربراہان مملکت و ریاست، وہ اکٹھے تھے، ایک واضح پیغام چلا گیا، لیکن اس کے اثرات ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک میں، نارتھ امریکہ میں، دیگر جتنی بھی کنٹریز ہیں، اس میں عوام تو نکلے ہوئے ہیں،
لیکن یہ جو اوپر والے ہیں بالائی خانے والے, ان تک آواز تو پہنچ گئی ہوگی. کیا آگے چل کے دیکھ رہے ہیں کہ اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں کہ چیزوں کا بائیکاٹ ہی کرنا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا؟ جواد بھائی بات یہ ہے کہ 1974 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عرب ورلڈ نے پرٹیکولرلی سعودی عربیہ نے تو اسرائیل کا پیٹرول بھی بند کر دیا تھا, اور پھر نتیجہ کیا نکلا, بعد میں پیٹرول کھولنا پڑا, اور جو ہماری جو مسلم دنیا ہے اسے شکست ہوئی. بٹر ریئلٹیز ہیں ہماری تاریخ کی, اور یہ بھی ہماری تاریخ کی بڑی بٹر ریئلٹی ہے کہ اپیرنٹلی تو او آئی سی کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے, یہ باتیں ہیں, لیکن عملی اقدامات اگر دیکھے جائیں تو وہ اتنے زیادہ ٹینجیبل نظر نہیں آتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کا جو پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے میرے خیال میں بڑا ویلڈ آ رہا ہے, فار دا فرسٹ ٹائم بڑا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. سعودی عربیہ ایک پیس پروسیس کے اندر تھا, اور اس سارے واقعے کے جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا اس میں وہ سارا جو پروسیس ہے وہ رک گیا. اور اب جو سعودی عربیہ ہے وہ آپ دیکھیں پرنس ترکی الفیصل کا جو سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی بھی زیادتی کرتے ہیں, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو دوسری طرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, سولینز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا 7 اکتوبر کو, اس کو بھی مذمت کرتے ہیں. تو اب مسلم دنیا نے ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور واقعی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل درست نہیں ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آگے کیسے جانا ہے. مجھے تو آگے جانے کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ ڈپلومیٹکلی ہم اتنے کو مؤثر ہو چکے ہیں, یا ٹیکنالوجی وائز اتنے مؤثر ہو چکے ہیں, یا علم وائز اتنے مؤثر ہو چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم روک پائیں. الٹیمیٹ بات چیت تو الٹیمیٹ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا. اور یہ جو پبلک باہر نکلی ہے یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کہ پبلک کا جو پریشر ہے یہ میرے خیال میں اس سچویشن کو ٹھیک کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. یس ناظرین, یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد واپس آ کے داخلی حوالے سے اور وہ ممالک جن کے لوگوں کو ہم نے کہا آئیے تشریف لائیے, لیکن پھر ہم نے کیا کیا بھگتا, اس کے معاشی, معاشرتی اور دفاعی وہ مسائل اور چیلنجز, ان سے کیسے عہدہ برا ہونا ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم نے وہاں سے دھوکہ کھایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی. طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے. آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں لوگوں, ہر طرف جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا ہے. اس تنظیم نے احمد پاشا سے بھی رابطہ کیا ہے. تحسین پاشا, سلطان معظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب سلطان معظم کی نظروں میں ہمارا وہ مقام کبھی نہیں ہوگا. اب نائمی کو اپنا ہدف بنائیں گے ہم لوگ. اگر ہم ڈرتے رہے کہ کیا ہوگا تو یہ ریاست قائم نہیں رہ پائے گی. حیرت ہے, اس منصوبے کو روکنا ہوگا ہمیں. میں نے معاہدہ کیا ہے کہ عبدالحمید کو قتل کروں گا. آج ہم اسے ختم کریں گے. سلطان معظم, میرا کھیل ختم. آصف پاشا, تو ٹیلی فون پر آپ بات کر رہے تھے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. دھماکہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ان سب کے ٹکڑے ہو جائیں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی غیر قانونی آئے, جن کے پاس دستاویزات ہیں, ٹریول ڈاکومنٹس ہیں, جن کے پاس ویزاز ہیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں. لیکن وہ جو رہتے چلے جا رہے ہیں, نہ بچے رجسٹرڈ کروائے, نہ نام رجسٹرڈ کروائے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا, اور وزیر اعظم ابھی کہہ رہے تھے 2-3 دن پہلے کہ کتنے زیادہ خودکش حملے اور ہمارے خلاف جو اقدامات یا کارروائیاں ہوئیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستانی جو افغانستان میں ہے, جو مطلوب ہے انہیں واپس کیا جائے, ہمیں دیا جائے. افضل بٹ صاحب,
بہت سارے ایشوز تو ہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا ہمارے ہی خلاف ہندوستان سے، افغانستان سے یا دیگر ممالک سے کیا جا رہا ہے، اور کچھ ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جو ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ری پوسٹ کر رہے ہیں. کیسے نمٹیں گے ہم؟ فیض صاحب یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو انلیگل جو امیگرینٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اس کو انٹرنیشنل یہی لفظ ایگزیکٹلی امریکہ میں روزانہ بعض اوقات ایک طیارہ نکلتا ہے مختلف ممالک کے انلیگل امیگرینٹس کا، جس میں پاکستان کے بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی دیگر ممالک ہوتے ہیں. کبھی امریکہ کے متعلق کسی نے بات کی ہے کہ بھائی جو غیر قانونی طور پر لوگ آپ کے پاس گئے ہیں آپ انہیں کیوں نکال رہے ہیں؟ سعودیہ میں، بالکل دبئی میں، برطانیہ میں، یورپ میں، یہاں اتنے انسانی حقوق بھی بعض اوقات ان کو نہیں بچا سکتے. تو کیا دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی غیر ملکی شہری کو غیر قانونی طور پر رہنے کی اجازت ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتا دیں. نہیں ہے، بالکل. جو غیر قانونی ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانیوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے، یہ پراپیگنڈا غلط ہے. قطعاً کسی افغانی کا انخلاء نہیں کیا جا رہا. جو بھی غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہتے ہیں ان کے خلاف حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف. اب یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک. اگر کوئی افریقہ سے آیا تو افریقہ میں چلے جائے، اگر کسی ایشیا کے کسی ملک کا ہے تو وہاں چلا جائے، جہاں سے بھی آیا. اگر کوئی افغانستان کا ہے تو افغانستان چلا جائے. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی ملک، افغانستان سے مثال لے لیں، کہ کیا اگر وہاں 1 لاکھ غیر قانونی بندہ جو ہے وہ پاکستان سے چلا جائے، ان کا اوور سٹے ہو جائے، تو کیا انہیں رہنے دیں گے؟ ہندوستان کی بات کر لیں کہ کیا وہاں کسی بھی ساتھ نیپال کا، سری لنکا کا، اور اگر کوئی مائی گیر چلا جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، آپ تو اس کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، بلکہ مار دیتے ہیں. جی مار بھی دیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر ایک لفظ استعمال کر کے جو پاکستان کے خلاف افغانیوں کی نفرت بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں بالکل افغانستان میں رہنے والے افغان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ یہاں رہتا ہے اس کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان سے اس وقت تک نکال نہیں سکتی جب تک اس کے پاس وہ قانونی جواز موجود ہے پاکستان میں رہنے کا. اور کوئی ایک بندہ، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، دکھا دے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹ تھے، اس کو نکال دیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ شاید ابھی یہ گورنمنٹ پاکستان نے کسی کو بتایا بھی نہ ہو. ہم نے پاک افغان انٹرنیشنل فورم آف جرنلسٹ گزشتہ سوا سال سے بنایا ہوا ہے. بالکل بنایا ہوا ہے کہ جو افغانستان سے جرنلسٹ آئے، اسلام آباد میں پہنچے، کوئٹہ میں، پشاور میں پہنچے، ان سب کو رجسٹر کیا پی ایف جے کے پلیٹ فارم سے، نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے. ہمارے دوست ہیں قمر یوسف زئی صاحب، وہ ان کے سربراہ ہیں، اور 257 فیملیز رجسٹرڈ تھی. ان کو ہم نے ایک پریس کارڈ بھی جاری کیا ہوا ہے تاکہ اگر ان کو ہسپتال کا ایشو ہو، ان کو پولیس سے کوئی ایشو ہو، تو پولیس کام کو پتا ہے کہ ان کو ہم نے تنگ نہیں کرنا، یہ جرنلسٹ ہے. صحیح. کوئی 1 ہفتہ پہلے اس انلیگل رہنے والوں کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے، کسی علاقے میں پتا چل جائے کہ ادھر 1000 بندہ رہتا، تو اس میں بعض اوقات پولیس جب پکڑے گی تو بعد میں کوئی اپنا ثبوت لے کر آئے گا کہ مجھے غلط پکڑا گیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ اس طرح پولیس کا غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو ایک افغان ہماری جرنلسٹ ساتھی تھی، اس کو اسی طرح حراست میں لے لیا گیا. انفارمیشن مسٹر مرتضیٰ سلنگی صاحب کو بتایا گیا کہ بھائی رات کو 1-1:30 بجے کی بات تھی کہ فلاں جرنلسٹ ہے، اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے. اس سے پہلے سلنگی صاحب تک یہ بات ہمیں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو جہاں پولیس ریڈ کرتی ہے، جہاں کسی جرنلسٹ کو پکڑا جاتا ہے، ہمارے دوست قمر یوسف زئی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی جاتی ہے، پولیس انہیں اکاموڈیٹ کرتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے. صحیح. وہ کیونکہ رات کا پیر تھا، پھر سلنگی صاحب نے اسی وقت وزیر داخلہ سے بات کی. میں سرفراز بوٹی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا
تو بگٹی صاحب سے مرتضیٰ سنگی صاحب نے کہا کہ یہ جرنلسٹ ہے، ظاہر ہے میں بھی جرنلسٹ ہوں، میں نے ادھر ہی جانا ہے، تو آپ اس کا ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی منظوری دے دیں. انہوں نے کہا یہ دے دیتا ہوں. اس جرنلسٹ نے کہا جی میرے پاس ڈالر بھی نہیں ہے جو فیس بنتی ہے ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی. سرفراز بگٹی صاحب نے وہ فیس اپنی جیب سے ادا کی اور اس کا ویزا ایکسٹینڈ کیا. تو اس طرح کو یہ رخ بھی دکھانے والے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں، یہ واضح طور پر میرے ساتھ دوست ہیں، بہت سے افغانستان کے دوست ہیں جو یہاں کاروبار کرتے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. انہوں نے پریشان وہ تھے صحیح کہ یار یہ نہ ہو کہ کہیں پولیس بہانے سے تنگ کرنے نہ آ جائے. میں نے کہا کہ آپ یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ بتائیں کسی کو آپ کو تنگ کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس ویسے بھی ہیومن ایرر تو ہوتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے لیگل طریقے سے، نہ کسی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا. صحیح. احسان ٹیپو بھائی، یہ جس طرح واٹس ایپ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ایسے پروپیگنڈے کو ہم ٹیکل کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. دیکھیں نا، ایک خوبصورت ترین مثال ابھی واٹس ایپ نے بتا دی. یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ عناصر 9 مئی والے وہ یہاں پہ بھی اور باہر بیٹھ کے بھی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. ایگزیکٹلی. میڈیا کا یعنی جو مین اسٹریم میڈیا ہے، میں صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، ان کا بھی اب یہی ایشو ہے کہ یہ اتنی اچھی بات اور اسے ایک اچھا میسیج بھی جائے گا اکراس دی بارڈر کہ جس میں 2 پاکستان کے جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کی پرسنل انوالومنٹ ہوئی، انہوں نے اس کو ویزا بھی ایکسٹینڈ کیا، انہوں نے وہ سب چیزیں فیسیلیٹیٹ کیا، فیس بھی جیب سے ادا کی، فیس بھی جیب سے ادا کی. لیکن یہ چیز ہم نے میڈیا پہ وہ نہیں دیکھی مین اسٹریم پہ. بٹ صاحب کو یعنی اس نے خود یہ پورا وہ انٹروین کر کے اس ایشو کو ریزالو کر دیا. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی ہمارے میڈیا کا ایشو یہ ہے کہ ہم صرف وہ جو سنسیشنل قسم کی چیزیں ہیں یا جس کی وجہ سے کوئی ریٹنگز یا ویورشپ زیادہ ملتی ہے یا یوٹیوب پہ، تو ان کے پیچھے. لیکن یہ جو افغانستان کا اور یہ جو ایلیگل امیگرینٹس کا ایشو چل رہا ہے، یہ واقعی بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. اور میں تو یعنی اگر یہ کہوں کہ افغانستان کے والے سے یعنی ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ 70s میں جب یو ایس ایس آر کی انویژن ہوئی، پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جب امریکن انویژن ہوئی، تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ تیسرا بہت بڑا یہ ایک وہ ہے یعنی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ جو 15 اگست 2021 کے بعد آئے، بلکہ یہ تو پچھلے 45 سال سے یہاں پہ مقیم تھے. تو ان کا یہاں سے نکلنا اور ایک نیچرل بھی اگر ہم دیکھیں تو 40-45 سال سے اگر انسان کہیں پہ رہے تو ان کو وہ چھوڑنا بھی پھر مشکل نظر آتا ہے. اور ان لوگوں نے یہاں پہ گھر بھی بنائے تھے، ان کے کاروبار بھی تھے. اور لیکن دیکھ مجھے بتائیں، میں ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اربوں کما رہے ہیں، ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے، نیٹ ورک میں ہی نہیں ہے، تو میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے. بالکل، میں بالکل ایگری کرتا ہوں 100% کہ یہاں پہ یعنی اور یہ پتہ ہے یہ آپ فیلئر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ اس حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے تھی. ہم نے اٹیمپٹس بھی کیے، یعنی پچھلی جو 2 حکومتیں انہوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن ہم پھر اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. تو ایک پالیسی اگر ہم بناتے جس طرح یعنی ہمارے پڑوس میں ایران کی طرف سے ایک پالیسی ہے، اب ٹرکی میں بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک پالیسی، اور یورپ کا تو آلریڈی ہم وہ ہے ان کی پراپر ریفیوجیز کے حوالے سے جو پالیسی ہیں، لیکن ہم وہ چیز لے کر رہے تھے. ابھی اس چیز کو بھی اس میں تھوڑا دیکھیں، جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں آپ ریفیوجی نہ کہیں، انہیں انویسٹر کہیں. ہاں ایگزیکٹلی. پاکستان کا انویسٹر اگر یو کے میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے، تو وہ وہاں کے لاز کے مطابق ٹیکس دیتا ہے. ہمارے جو افغانی بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لا کے آپ لا بنا دیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں گے. اس میں کیا بات ہے ایسی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں رجسٹرڈ نہیں ہونا. بالکل اس طرح کی پالیسی جو کہ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. فرق ہے نا جی. بالکل. تو وہ چیزیں ہاں جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ کوئی بھی ملک جس طرح بٹ صاحب نے بات کی اس کو پرمیشن نہیں وہ دے سکتا. تو وہ یعنی اس کو پھر یہاں سے نکلنا ہوتا ہے. وہ ہم خود گلف کنٹریز جو ہیں ہمارے اپنے مسلم وہ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی غیر قانونی ہے، وہ مسلمان ہو یا جس بھی مذہب سے ہو، غیر قانونی چیز تو غیر قانونی ہے نا. یہ ایک اسٹیبلش انٹرنیشنل لا بھی یہی کہتی ہے. رضوان رضی صاحب، آپ جب بھی ایسے ٹاپک پہ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، بس پھر آپ کو بھی بڑا کچھ سننا پڑتا ہے. ماشاءاللہ وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ انی پڑ جاتی ہے آپ کے خلاف بھی، اور اس میں تو بڑے چھوٹے کی تمیز بھی نہیں رہتی. لیکن کیسے ہم ٹیکل کریں گے یہ سارا زہریلا پروپیگنڈا؟ دیکھیے زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بات پہ کلیئر ہو رہے ہیں. آج آئی ڈی ہے ٹویٹر ایکس کے اوپر جس پہ میں امارات اسلامی افغانستان اردو کے نام سے،
اور उन्होंने हमें और जवाद फैजी को और अफजल भट्ट साहब को और एहसान टीपू भाई को उन्होंने बकायदा बेइज्जत करने की कोशिश की है और ये बता के कि $1 जो है वो 66 अफगानी का हो गया है और 1000 रुपए के बस पाकिस्तानी रुपए के बस 332 अफगानी आते हैं। खान साहब ने उनको अर्ज किया कि ना तो आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रेड है, इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अबूरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है क्योंकि अबूरी वो उन्हें एक मुकम्मल हुकूमत जो है कायम मुकाम तस्लीम करने को दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं है, इवन रशिया और चाइना भी नहीं है, ईरान भी नहीं है और पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करता। ना आपकी कहीं एलसी खुलती है, एलसी खुलेगा तो डॉलर का रेट डिटरमिन होगा ना भाई, किसी मुल्क के साथ बकायदा आप स्विफ्ट के इंटरनेशनल सिस्टम के जरिए एलसी खोलेंगे तो आपके डॉलर का रेट जो है वो तय होगा ना कि वो कहाँ पे कैरी करता है। जब एलसी ही नहीं खुलती, तमाम एलसीज उनकी कराची से और पेशावर से खुल रही होती हैं या दुबई से खुल रही होती हैं, काबुल से तो कोई एलसी नहीं खुलती, तो फिर डॉलर का रेट आप भाई कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? आप $1 को एक अफगानी के बदले करार दे दें, इसमें क्या हर्ज है? एक बात देखिए, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप UNHCR के तहत रजिस्टर हैं, आपको कोई नहीं है, कोई पूछता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2006 में पाकिस्तान ने एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी जारी किया था इन्हीं अफगान भाइयों को। अगर आपके पास वो कार्ड है, आपको फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। तीसरी दफा जब ये तालिबान की हुकूमत आई है तो उसके बाद अफगान पाकिस्तान में आए, उस वक्त भी इनसे कहा गया कि आप रजिस्टर्ड हो जाए। जब आप रजिस्टर भी नहीं हो रहे, चलिए फिर आप अपनी कोई आइडेंटिटी ले आइए। आइडेंटिटी जाके अफगानिस्तान में मिलेगी आपको, क्योंकि आप वहां से आए हैं। अफगानिस्तान भी नहीं जाना चाह रहे, अच्छा चले फिर आप यहाँ पे आइडेंटिटी बना लीजिए, यहाँ पे भी नहीं बनाना चाह रहे। और इस इशू को कॉम्प्लिकेट करके पाकिस्तान जिसने पिछले 40-42 साल मेजबानी की है, उसको मलाइन करने का एक प्रोसेस जारी है और उसको हवा दी जा रही है हमारे मशरकी हमसाये के अंदर चलाई से कुछ सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनके जरिए। देखिए, हमने गलत कहा क्या है? सही सही, हम चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं ना कि भाई आपका ये नाम है, आपके वालिद का ये नाम है और आप इसके ऊपर मुश्तमिल इसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए ताकि आपकी आइडेंटिटी भी हो जाए और हमें भी तसल्ली हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बम फूटते हैं वो घूम फिर के रास्ता आपकी तरफ निकलता है। ये कहा है ना हुकूमत पाकिस्तान ने या मैंने और आपने। इसके ऊपर उल्टा हमारे ऊपर किरदार कुशी शुरू हो गई है, हमें बताना शुरू हो गया कि रुपए की ये वैल्यू है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई हम अपना काम संभाल लेंगे, आप पहले अपनी हैसियत तो वाज़ेह करें ना भाई। सही 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 सही। एजाज सैयद साहब, मैं खुद तोरखम तक गया और मैंने देखा जिस तरह लोग फूल पेश हो रहे हैं, बच्चों से प्यार हो रहा है, चॉकलेट, जूस और ख़वातीन को चादरें, खाने पीने की कोई कमी नहीं और किसी भी लेवल पे सहूलियात का कोई मसला नहीं। फिर भी ये प्रोपेगेंडा चले ही जा रहा है और हमारे भी बाज़ आकबतनांदेश लोग जो है उसको फैलाने में मुआवन साबित हो रहे हैं। फैजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फैजी साहब, मैं इसमें ना थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा। 4 पॉइंट मैंने आपको बताने हैं। थोड़ा सा जिक्र किया हमारे दोस्त ने, मैं चाहता हूँ जरा कम्प्रीहेंसिवली इसके ऊपर बात करें। पहली बात तो यह है कि हम इस सारे मामले को कानून की नजर से देख रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस सारे मामले को कानून की बजाय कंपैशन और सिंपैथी की नजर से देखना चाहिए। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है क्यों? ठीक है, देखिए, सोवियत यूनियन की वार हुई, हमने अमेरिका का साथ दिया और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ लोग वहां से निकलने पर मजबूर हुए। हमारा एक किरदार था। सोवियत यूनियन चला गया, उसके बाद 95-96 में राइज ऑफ तालिबान हुआ और तालिबान की जो गवर्नमेंट आई उसको हमने सपोर्ट किया। तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान मानता है कि हमने उनको सपोर्ट किया एट दैट टाइम। लोगों की एक बड़ी तादाद नकल मकानी की और पाकिस्तान आई और दुनिया के दीगर हिस्सों में गई। दूसरा वाकया। तीसरा वाकया हुआ 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने यहाँ पर इन्वेजन किया और अगेन पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और बहुत सारे लोग वहां से निकले, अगेन पाकिस्तान में आए और दुनिया के दूसरे खित्तों में गए। और चौथा वाकया मौजूदा है कि जब 15 अगस्त को तालिबान ने वहां पर
کنٹرول لے لیا اور اس سے پہلے مذاکرات جس طریقے سے دوحہ پیس پروسیس ہوا تو اس میں دوحہ پیس پروسیس میں بھی ہم نے کہا کہ جی ہمارا بڑا کردار ہے، اور جب طالبان نے قبضہ کر لیا تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی انہوں نے غلامی کے شکلز جو ہے شکنجے توڑ دی ہیں. تو یہ 4 واقعات ہیں جو افغانستان کی تاریخ کے بہت بڑے واقعات ہیں، اور ان چاروں واقعات میں ہم کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے رہے. آج 4 جنریشنز 4 نسلیں افغانستان کی افغان بھائیوں کی وہ یہاں پر پیدا ہو گئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر تو ہم صرف قانون کی بالادستی کر رہے ہیں، جو بھی بندہ قانونی طور پہ یہاں پر رہ رہا ہے وہ یہاں پر نہیں نکلے گا. مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان بچوں کے لیے کوئی قانون بنایا تھا جو 1979 کے بعد میں پاکستان میں آئے اور یہاں پر آپ پیدا ہوئے؟ آپ نے قانون نہیں بنایا تھا. کیا آپ نے پاکستان کی امیگریشن قوانین کو بہتر کیا تھا؟ کیا آپ نے سٹیزن شپ قوانین کو بہتر کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی اور باقی ممالک کے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں پر 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، میکسیمم 10 ایئرز کے بعد ان کو وہاں کی سٹیزن شپ دے دی جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، عزت کے ساتھ رہتے ہیں. ہم نے تو ان لوگوں کو، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ دیکھیے ہم قانون کی بالادستی کی بات کریں، ہمارے سارے ساتھیوں نے بات کی، درست بات ہے، ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ان امور کو دیکھنا بھی ڈیفینیٹلی اس معاملے میں کمپیشن اور سمپٹی کو دیکھنا ہوگا. قانون ہمیں ایمنڈ کرنے ہوں گے. ہمارے ساتھ فون پہ ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر بابر علاؤالدین. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب، بات ہو رہی ہے کہ غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن وہ صرف افغانی نہیں ہے، جو جہاں سے آیا جو غیر قانونی ہے اسے جانا ہوگا. ہم نے بہت کچھ بھگتا ہے، لیکن ابھی آپ اعزاز سید صاحب کو بھی سن رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہوئیں. تو ابھی اس لیے تو نہیں رکا جا سکتا نا کہ ہم نے چونکہ نئی قوانین بنائے اس لیے بس بیٹھے رہے اور لاشیں بھی ہم اٹھاتے رہے اور دھماکے بھی برداشت کرتے چلے جائیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر قوانین میں کوئی سکم رہ گیا، کوئی قوانین نہیں بن سکے کسی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم اس طرح دیکھتے رہے اور بیٹھے رہے اور چیزیں برداشت کرتے رہے. ہر ملک کا ایک رائٹ ہے، حق ہے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونے کے سی سے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں وہ فیصلے کرے. ہر ملک کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے اوپر کسی دوسرے ملک کا کوئی قانون یا کوئی فیصلہ کٹ پیسٹ نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا، اور کچھ لوگ شاید یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی انٹرم گورنمنٹ کا یہ حق نہیں ہے، بالکل حق ہے. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو آپ ڈیفر نہیں کر سکتے کہ یہ 4 5 6 مہینے کے لیے انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ نہ کرے، آنے والے کر لے. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پر لوگ کمپیٹنٹ بیٹھے ہیں، فورمز ہیں، وہاں پر ادارے ہیں، انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا اور یہ اس ڈیسیجن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. کچھ ایسے حالات بہت دیر سے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. اگر قانون ابائڈنگ سٹیزن کو ہیں، جو مہاجرین ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، وہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. دنیا جان میں مہاجرین کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی دنیا کا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین ٹھہرے اور وہ ملک کے طول و عرض میں پھیل جائیں اور ایسے کام کریں. یقیناً سب یہ کام نہیں کرتے، میجورٹی نہیں کرتی، لیکن جو بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹیگ اسی طریقے سے لگے ہوئے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ثبوت ہیں. ہم نے بہت بھگتا ہے، ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہم جتنی ہماری مہمان نوازی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہم نے اپنے بہت سارے قربانیاں دی ہیں اس کی خاطر. ان کا پھر ٹائم لوگ جو ہے نا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کمپیشن بالکل ہونا چاہیے، قوانین میں درستگی بھی ہونی چاہیے، قوانین کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. غیر قانونی طور پر کوئی پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا، اس کو اپنے ملک میں جانا ہے. ہاں اگر اس کا کوئی ایشو ہے، کوئی کمپیشن ہے، وہ علیحدہ سے ایک پروسیس کے تحت درخواست دے سکتا ہے، وہ اپنا ایشو بتا سکتا ہے. دنیا میں سب ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ہاں زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانیت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، وہ بالکل ہونا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا مسایہ ملک ہے، پر ڈیفینیٹلی ان کو اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے، ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور وہاں پر جو لوگ
रह रहे आफ्टर ऑल, वो भी तो वहाँ के सिटीजन है ना जी। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि गवर्नमेंट का फैसला ठीक है, इस पर अमल होना चाहिए, जो छोटी मोटी कमियां कुताहियां खामियां हैं वो दूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। अफजल भट्ट साहब चूँकि अब इख्तितामिया की जानिब बढ़ रहे हैं, जर्नलिस्ट की बात हुई और आप आए हुए हैं तो मैं लगते आते हैं ज़रूर चाहूँगा कि सहाफ़ियों के मसाइल, मैंने सुना कि कुछ चैनल बने वो बिक रहे हैं, कोई कहानी है, क्या है भट्ट साहब ये? देखें फैज़ साहब, बहुत अच्छा आपने किया। चौथे स्तून के मतलब ये है कि चौथे स्तून के मतलब बात भी होनी चाहिए कि एक तो यह कि गुज़श्ता 3-4 माह के दौरान 3-4 चैनल बिके जो पहले पार्टी चला रही थी उसने दूसरी, लेकिन उसमें PFUJ ने 2 मुतालबात प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान किए थे। उस वक्त कोलेशन गवर्नमेंट थी कि पहली बात तो ये है कि पैमरा चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब से हमने कहा कि उस वक्त तक उनके राइट ट्रांसफ़र ना करें जब तक ये रिपोर्ट ना आ जाए कि उस चैनल ने बकाया जात अदा कर दी है। गुड। PBA से रिक्वेस्ट की कि आप उस वक्त तक उस चैनल की मेंबरशिप को ट्रांसफ़र ना करें जब तक वर्कर के राइट अदा ना कर दिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। इस हवाले से 2-3 चैनल ने तो बहुत अच्छी हुआ और वर्कर को पिछले सारे वाजिबात मिल गए, और 1-2 चैनल में भी प्रॉब्लम है। अब फिर ये सूरत हाल थी कि जो नए माल का नाए किसी के बारे में लिस्टें बन गई हैं, निकाल दिए हैं, एक तलवार लटक रही है बेरोजगारी की। और मैं नाम लेकर बताता हूं कि टैलेंट न्यूज़ से गुज़श्ता हफ्ते कुछ लोग निकाल भी दिए गए। ओके। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 दिन पहले सुलंगी साहब नेशनल प्रेस क्लब आए, आज लाहौर में भी वही, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सुलंगी साहब ये देखें कि एक मालिक आया है, 3 माह उसको आए हुए हैं, और पहले मुख्तलिफ चैनल में काम करने वाले लोग जो हैं उनको वहाँ से तोड़ा, अपने यहाँ भर्ती किया, और 3 माह के बाद उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है? तो ये ऐसा बेरोजगारी का तूफान आएगा कि थम नहीं सकेगा। तो उन्होंने बहुत सख्त स्टैंड लिया है सुलंगी साहब ने। उन्होंने कहा कि PFUJ मुझे दरख्वास्त दे, मुतासरा फरीक दरख्वास्त दे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, निगरान गवर्नमेंट के होते हुए किसी जर्नलिस्ट को मैं बेरोजगार नहीं होने दूंगा। उसका फिर कुछ र्यूमर भी है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। मसलन एक र्यूमर चल रही थी कि टैलेंट न्यूज़ बिक रहा है और बिकने से पहले उन्होंने तमाम लोगों को निकालना है। आज PFUJ के मुज़ाकरात हुए टैलेंट न्यूज़ के CEO बरियार साहब से, तो उन्होंने बताया है कि ना तो टैलेंट न्यूज़ बिकेगा ना लोगों को निकाला जाएगा। अच्छा, उन्होंने यकीन दहानी करा आज उन्होंने यकीन दहानी करा दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशगवार बात है। मैं चाहूँगा रज़ी साहब, चूँकि लाहौर की मैं नुमाइंदगी चाहूँगा कि ये सहाफ़ियों के मसाइल, और फिर मैं आज देख रहा था लाहौर में ही मुर्तज़ा सुलंगी साहब ये कह रहे थे कि जब तक मैं हूँ या मौजूदा हुकूमत है, हम जो कुछ कर सके वो करेंगे, और जाते हुए नोट भी लिखेंगे कि ये काम हमने कर दिया और आने वाली हुकूमत इंतखाबात के बाद वो ये करे। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब चूंकि हम ही में से गए हुए हैं, इसलिए उनको जर्नलिस्टों का दुख भी है और उनका पता भी है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो जहाँ पे भी मिलते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बात करते हैं और उनके मसाइल के अंदर कमी के हवाले से जो उनसे हो पाता है उसे वो अपना काम समझ के करते हैं। इस बात को अप्रिशिएट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे यहाँ मीडिया मालकान जो हैं, मीडिया का डायनामिक बदल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो मीडिया की जो चकाचौंध है उससे मुतासर होकर इस शोबे के अंदर आना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे उनको इसके पूरी जो फराइज हैं उसकी भी अदायगी करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो मजदूर को पसीना खुशक तो दूर की बात है, मजदूर को मजदूरी भी ना दे और कहें कि जनाब मैं ये फैक्ट्री भी चलाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना जी। आपने अगर किसी मजदूर से जो मजदूरी तय की है, हम तो कलम के मजदूर है ना, तो इल्म के मजदूर है, तो हमसे जो मजदूरी तय की गई है अल्लाह के बदले वो तो अदा करें ना, और जो मुआहदा आपके साथ तय पाया है उस मुआहदे की पासदारी करें। बिल्कुल। तो ये अफजल भट्ट साहब की क़यादत के अंदर हमारी मुतालबात रहे हैं और मेरा ख्याल है आइंदा भी उनके हकूक के लिए भट्ट साहब आवाज उठाते रहेंगे
اور ہم سلنگی صاحب جیسے دوستوں سے اس کا حل کرواتے رہے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ افضل بٹ صاحب آپ کا, احسان ٹی وی محسود صاحب بہت شکریہ, رضوان رضی صاحب تھینک یو ویری مچ, اعزاز سید صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہو. جو معاہدہ ہو اس پہ ہونا چاہیے, وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, اس کا پاس رکھنا چاہیے. اگر ہم یہی کر لیں نا کہ اپنے قول و فعل کے تضاد ختم کر دیں, یقین مانیں, میں نے کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا, اور میں کہتا رہوں گا, فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہم حق تو مانگتے ہیں, ہم جذباتی تو ہو جاتے ہیں. خدا را اپنے آپ کو ٹٹولیے, جھوٹ, منافقت, تیش میں آ کے ہم کیا کرتے ہیں, عزت نفس مجروح کرتے ہیں, ملازم کو غلام سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, ہم نے دیکھ نہیں لیا چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور ان کے گھر میں جو فیصلے دیتے ہیں کس طرح کیڑے پڑے ہوئے تھے اس بچی کے سر میں اور زخموں میں. یہ سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.